रहमतों और बरकतों से लबरेज महीना जिसमें ज़ौक़ इबादत बढ़ जाता है। आशिकाने माह रमज़ान रोज़ों के साथ साथ तिलावत कलाम मजीद और आदो वज़ाइफ और नवाफिल व एतिकाफ जैसी सआदतों से बहरामंद होकर अपने करीम रब की रिज़ा के हुसूल में मशगूल हो जाते हैं। कहीं जबीनें झुक जाती हैं तो कहीं इस्तिग़फ़ार करते हुए आंखों से सैले अश्क रवा हो जाते हैं। 1437 सिने हिजरी के रमज़ानुल मुबारक के खुशबूदार इतरबात लम्हात के पुरकैफ मनाजिर को आप तक पहुंचाने के लिए मदनी चैनल पेश कर रहा है सिलसिला रमज़ानुल मुबारक की पुरकैफ यादें। सहरी की बाबरकत सातों में सिलसिला रहमतों भरे लम्हात मुलाहिजा किया। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। कुरान अल्लाह का कलाम, और दुनिया की कोई एक किताब दिखा दीजिए जिसको लोग इस तरह से दौर करते हों, इस तरह से याद करते हों, इस तरह सुनाते हों, लेकिन ये रब का कलाम है। ये कुरान ही वो वाहिद किताब है कि जिसे आसानी से दिल में उतारा जा सकता है, जिसे सीने में पिरोया जा सकता है, और जिसे दिल में आराम से रब तबारक व तआला ने उतारने के असबाब मुहैया किए हुए हैं। आप देखें 3, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चे कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लेते हैं, और इस कुरान पाक में ऐसी चाशनी है कि जब जब पढ़ते हैं मज़ा अलग होता है। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं होगी जिसे इतना ज़्यादा पढ़ा जाता हो फिर भी उससे बोरियत ना होती हो, उससे उस किताब से दिल जो है वो हटता नहीं हो। लेकिन कुरान पाक है कि इससे दिल जो है वो ना बोर होता है, ना इसकी लज्जत ख़त्म होती है, ना चाशनी कम होती है, बल्कि जब जब पढ़ा जाता है इसका मज़ा अपना ही हुआ करता है। तो ये कुरान पाक अल्लाह का इतना प्यारा कलाम है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार के सदक़े में मिला हुआ है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ये नाजिल हुआ, और ये कलाम पाक अपने अंदर बड़ी वुसअत रखता है। अब हमें गौर करना है कि हम कुरान पाक से कितनी मोहब्बत करते हैं, हम उससे कितना सीखते हैं, हम उसे कितना पढ़ते हैं, उसे कितना हमने अपनाया हुआ है। खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद फरमाता है ना कि मैं अगर किसी पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो वो पहाड़ जो है वो रेजा रेजा हो जाता, पाश पाश हो जाता, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर पर इस कुरान पाक का नुज़ूल होता है। जब आयात कुरानी की तिलावत होना शुरू हुई, नबी पाक ने लोगों के सामने रिवील किया कुरान पाक को, बताया कि ये रब का कलाम है, तो उतने फसीह व बलीग लोग भी ये कहने पे मजबूर हो गए कि किसी बशर का कलाम नहीं है। और कुरान पाक का ये ऐसा मौजज़ा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम को अता हुआ कि कोई जवाब ही नहीं। रहती दुनिया के लिए आज 1450 साल कम बेश अगर हो गए हैं, तो अभी तक कुरान का कोई मिसल न ला सका। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं ही तकसीम करता हूँ, मेरा रब मुझे अता करता है। रब क्या अता करता है और मैं क्या तकसीम करता हूँ उसका बयान नहीं है। और अरबी जो है वो इतनी फसीह व बलीग ज़बान है कि अगर किसी लफ्ज़ को जिक्र किया जाता है तो उसके जिक्र की भी वजह होती है, और अगर किसी लफ्ज़ को पोशीदा किया जाता है, हज़फ किया जाता है, उसकी भी वजह होती है। अब उलमा ने इस हदीस पाक पर कलाम किया कि सरकार अलैहिस्सलाम ने ना अल्लाह ताला की अता का बयान किया, ना अपनी तकसीम का बयान किया कि अल्लाह क्या अता करता है और मैं क्या तकसीम करता हूँ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की अता और नबी पाक अलैहिस्सलाम की तकसीम इतनी ज्यादा है कि जो अल्फाज के इहाते में नहीं आते। कुरान पाक ऐसी किताब है कि जिसमें हर खुश्क व तर का बयान है, और जमी उलूम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जमा फरमा दिया है। अब हर एक के ऊपर है कि उसको जितना इल्म और मार्फत होती है कुरान से, उसे उतने ही असरार और रुमूज उसके लिए जाहिर होते हैं। हम अगर आयत मुबारक पढ़ते हैं तो हमें इतनी चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन इमाम आज़म उसी आयत की तिलावत करते हैं तो एक ही आयत से हज़ारों मसाइल का इस्तिंबात फरमाते हैं। ब्लड प्रेशर बेसिकली इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं साइलेंट किलर, साइलेंट किलर, साइलेंट खामोश कातिल, खामोश कातिल, खतरनाक। क्योंकि ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जिसके उमूमी तौर पे कोई ज़ाहिरी असरात नहीं नज़र आते,
بڑی خاموشی کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے. جو تھوڑے بہت اثرات ہوتے ہیں وہ ایک سمجھ لیجیے کہ آپ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے. جیسے مثال کے طور پہ سر میں درد ہونا, چکر آنا, یا تھوڑی سی غنودگی کی کیفیت طاری ہونا, یہ مختلف کسی اور تکلیف کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو. ہم میں سے کوئی اپنی کسی بھی پرابلم کی وجہ سے یہ نہیں جان سکتا کہ میرا بلڈ پریشر لو یا ہائی ہے, چیک ہی کرنا ہوگا. چیک کر لیں, زیادہ مناسب یہی رہے گا کہ اس کو چیک کر لیا جائے. کچھ نشانیاں اگر بیان ہو جائے, لو ہائی آپ کہہ رہے ہیں نشانیاں ایک ہی طرح کی ہیں, کیا ہوں گی؟ سر میں درد ہوگا, عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ سر کے درد کی شکایت ہوتی ہے, پٹھوں میں درد کی شکایت ہوتی ہے, جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے, بعض اوقات جو ہے اپنا آنکھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے, بعض اوقات کوئی غنودگی کی کیفیت شامل ہو جاتی ہے. اب کسی کا اگر بلڈ پریشر لو ہوگا تو اس میں بھی غنودگی آ جائے گی, جس کا لو ہوگا اس میں سر میں درد بھی ہو سکتا ہے, اس کا جس کا لو ہوگا اس کی آنکھوں میں درد بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آپ ڈسٹنگوش کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا, کم از کم ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہوگا. تو بہتر یہی ہے کہ اس پہ گھر پہ تجربہ نہ کریں, ریسٹ کر لیں, آرام کر لیں, بجائے اس کے کہ کوئی چیز ایسی استعمال کریں جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. ہائی بلڈ پریشر زیادہ ڈینجرس ہے یا لو بلڈ پریشر زیادہ ڈینجرس؟ دونوں ہی اپنی جگہ پہ نقصان ہے. سمپل یہ ہے کہ کسی بھی آپ اپنے ڈیزیز کو, تکلیف کو ایزی نہ لیں, اور جو بھی آپ کو پرابلم ہے, اچھا پھر یہ کہ بعض اوقات پرابلم ہوتی تو ہے ہم کو, لیکن ہم اس کے کنسرن ڈاکٹر سے رابطہ نہیں کرتے. جنرل فزیشین اپنی جگہ پر ہے, ان کی اپنی فوائد حاصل ہوتے ہیں, لیکن جب آپ ایک آدھ دفعہ ٹرائی کر رہے ہیں اور آپ کو فرق نہیں پڑ رہا تو اس میں آپ کو ایڈوائز یہ کی جائے گی کہ آپ اس میں کنسرن جو جیسے ہڈی کا پرابلم ہے تو ہڈی کے ڈاکٹر سے رابطہ کریں, اور کوئی پرابلم ہے تو اس سے رابطہ کریں, آنکھوں کا پرابلم ہے تو آئی اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کی جو پرابلم ہے اس کو پراپرلی ڈائگنوز کیا جا سکے گا. کھانے پینے میں غور کریں کہ کون سا آئٹم آپ کو نہیں چلتا. بعض اوقات دوائی لے رہے ہوتے ہیں لیکن جن غذائی معاملہ سے پرہیز کرنی ہو ہم اس کو پرہیز نہیں کر پاتے, اور وہ دوائیں اپنی جگہ رہ جاتی ہیں اور وہ اپنے طور پر ہماری چیز کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی دیکھ لیجیے کہ غذائی طور پر کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیماریوں پر, ہماری پریشانیوں پر, ہماری قرض داریوں پر, ہماری بے روزگاریوں پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے, دوریاں ہو جائیں یہ ساری پریشانیاں. اور خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی فیملی ہے کہ جن کے آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے ناچاکیاں ہیں, سارے مدنی چینل کے جتنے بھی عاشقان رسول دعا کریں اللہ تعالیٰ ان ناچاکی اور جو جن میں جھگڑے ہیں اللہ انہیں محبت میں بدل دے. آپ کے آمین کہتے ہیں, کیا پتہ کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگنا شروع کر دیں, کیا چلو ٹھیک ہے رمضان کا مبارک مہینہ ہے تو بچوں کی امی بولے آپ معاف کر دو, وہ بولے کہ آپ معاف کر دو, بچے ماں سے معافی مانگ رہے ہو, ماں باپ بچوں سے درگزر کی ترکیب بنا رہے ہو, مدینہ مدینہ ہو جائے. من تذاكر جيران بذي سلام, من تذاكر جيران بذي سلام, ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم. ماہ مقدس کی پرذوق ساعتوں میں واعظ و نصیحت کی کلیوں سے مزین سنتوں بھرا بیان آپ دیکھ چکے ہیں. آئیے اس سنتوں بھرے بیان کے مناظر دیکھتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں چاہیے کہ ہم بدگمانی سے بچیں. آج ہمارے معاشرے میں جہاں دیگر برائیاں ہیں وہاں ایک برائی بدگمانی بھی ہے, اور اس برائی نے بھی کافی دوریاں پیدا کی ہیں. یعنی بدگمانی کا بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر دوریاں کروانے میں کافی ہاتھ ہے, اس کا بھی زیادہ ہاتھ ہے. دوستوں کے اندر لڑائی کروانا, خاندانوں میں لڑائی کروانا, یعنی بدگمانی کا بھی ایک کردار ہے. اگر ہم نے کسی کو فون کیا اور اس کا فون اگر ریسیو نہ ہوا تو فوری ہماری شامت آ گئی. ہماری شامت اس لیے کہ ظاہر جو فون کرنے والے بدگمانی وہ کرتا ہے, تو در حقیقت شامت تو اس کی کہ جو گناہ کر رہا ہے. اب فون کرنے والے کے اندر شامت آ گئی کہ اب وہ بدگمانی کے گناہ میں مبتلا ہو کر اپنی شامت کروا رہا ہے کہ بھائی دیکھو اس نے فون نہیں اٹھایا, بڑا نخرے باز ہے, بڑا مصروف بنتا پھرتا ہے, یار فون نہیں اٹھایا میرا. ہو سکتا ہے کہ اس کا فون سائلنٹ پڑا ہوا ہو,
یا ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کسی کا فون آیا ہے. بہرحال کئی پہلو نکل سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. حضرت علامہ عبداللہ ابو عمر بن محمد شیرازی بیضاوی علیہ رحمت اللہ الہادی تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں تاکہ مسلمان ہر گمان کے بارے میں محتاط ہو جائے اور غور و فکر کرے کہ یہ گمان کس قبیل سے ہے. اس آیت کریمہ کے تحت حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کیونکہ کسی شخص کا کام دیکھنے میں تو برا لگتا ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ممکن ہے کہ کرنے والا اسے بھول کر کر رہا ہو یا دیکھنے والا ہی غلطی پر ہو. گمان کسے کہتے ہیں؟ تو یہ یاد رہے کہ ہر وہ خیال جو کسی ظاہری نشانی سے حاصل ہوتا ہے وہ گمان کہلاتا ہے اور اس کو ظن بھی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان کی عزت، مال اور جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں سلسلہ رمضان اللہ کا احسان. رزق میں برکت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ اللہ عز و جل پر توکل اور بھروسہ کرنا بھی ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے بیٹے کو دشمنان اسلام نے قید کر لیا ہے، مجھے کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے آزادی عطا فرمائے. اور ساتھ ہی اپنی غربت کی بھی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غربت بھی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا ورد کرو، اس کو پڑھو. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتانے سے یہ اپنے گھر گئے اور جا کر خود بھی اور اپنی زوجہ سے بھی فرمایا کہ اس ورد کو پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو پڑھنا شروع کیا. ابھی چند ہزار بار ہی پڑھا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور جب دروازہ کھولا گیا تو حیران ہو گئے کہ آپ کا وہ بیٹا جسے دشمنان اسلام نے قید کر رکھا تھا وہ دروازے پر موجود تھا. نہ صرف تنہا بلکہ ساتھ 10,000 بکریاں بھی لے کر آیا. ہمیں چاہیے کہ نظر اور بھروسہ اور تقیہ اسباب پر نہیں بلکہ خالق کے اسباب پر رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. اس آیت مبارکہ میں ایمان والے کہہ کر مخاطب کیا گیا اور سب سے پہلے تقوی کا حکم دیا اور تقوی کے بعد تقوی کی روح یعنی حرام سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا. اور حرام سے بچنے میں ایک کبیرہ گناہ سود کا تذکرہ کیا. مدنی چینل دیکھتے رہیں، اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیں، مدنی ماحول میں آ جائیں، اپنے گھر میں مدنی ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کریں. الحمدللہ اب دیکھیں گے آپ کی دعوت اسلامی کیسی پیاری پیاری باتیں سکھا رہی ہے. دنیا کا مال، دنیا کا نفع، دنیا کی چیزیں ان کی طرف بھی توجہ ہے ہی. توجہ دلائیں یا نہ دلائیں توجہ ہوتی ہی ہے. آپ کی دعوت اسلامی جو توجہ دلا رہی ہے وہ قبر کی تیاری کی توجہ دلا رہی ہے. کل میدان حشر میں کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے اس بات کی طرف توجہ مبذول کروا رہی ہے. آئیے اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیے، خود دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے اور اپنے مالی عطیات کے ساتھ بھی اپنی دعوت اسلامی کا تعاون کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان علم قرآن.
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اس آیت کا خلاصہ اور مضمون یہ ہے کہ جو ایک پیسہ خرچ کرتا ہے اسے 7 نہیں 700 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ جتنا چاہے بڑھائے۔ تو اس پارے میں اس مقام پر جو میں نے آیت تلاوت کی، یہاں پر راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے آیات کریمہ ہیں۔ آگے چلتے ہیں تو خرید و فروخت کی حلت یعنی حلال ہونے کو، اور ربا یعنی سود کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ پھر آگے چلتے ہیں تو ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت جو 15 لائنوں پر مشتمل ہے تقریباً، اور وہ آیت ہے قرض لینے یا دینے کے متعلق، کہ اگر قرض دیا جائے اور لیا جائے تو اسے لکھ لینا چاہیے، گواہیاں قائم کر لینی چاہیے، اور اپنے قرض کے معاملات کو لکھنے کے بارے میں اس پر زور دیا گیا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، یہ بھی تیسرے بارے میں ہے۔ آگے چلتے ہیں تو سورہ بقرہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے یہ بھی بڑی مبارک آیت ہے، جس کے بارے میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور آپ کی امت کو 2 ایسے نور عطا فرمائے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو اور کسی امت کو نہیں دیے۔ پھر سورہ آل عمران کی ابتدا ہوتی ہے حروف مقطعات سے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ آل عمران، اس کو آل عمران اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت سیدتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا تفصیلی بیان ہے، اور بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت عمران کی بیٹی ہیں، تو یوں آل عمران، عمران کی آل، تو اس صورت میں چونکہ ان کے واقعات کا کثرت سے بیان ہے لہٰذا اس صورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 مشہور واقعات جو مشہور ہیں ان کا ذکر بھی ان آیات میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابن رعب رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ بتاؤ، امتحاناً سوال کیا، بتاؤ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو عرض کرنے لگے آیت الکرسی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو اللہ تبارک و تعالی اگلی نماز کے وقت تک اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ عادت بنا لیجئے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندہ حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا پابند ہوگا، عادی ہوگا، اس شخص کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ اس شخص کے اور جنت کے درمیان موت مانے ہے، موت کے علاوہ اور کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ جیسے ہی اس کا انتقال ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کے بعد آپ نے دلچسپ اور معلومات پر مشتمل سلسلہ رمضان ماہ غفران ملاحظہ کیا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ آپ جن 4-5 لوگوں سے اگر میں آج آپ کو کہوں کہ آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں، کس کی صحبت میں بیٹھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کس کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں، تو ذرا لسٹ بنائیے۔ تو آپ اگر جتنے بھی بیٹھے اگر کاپی کاغذ لے کر تھوڑا سا لسٹ بنانے بیٹھیں گے نا، چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ہو، آپ کے اسکول ٹیچرز میں سے کوئی ہو، آپ کے محلہ داروں میں سے کوئی ہو، آپ کے اگر ماحول مدنی ماحول میں تو مدنی ماحول سے کوئی ہو، آپ کے دوستوں میں سے کوئی ہو، لسٹ بنا لیں ٹاپ 5 لوگوں کی۔ جب وہ ٹاپ 5 لوگوں کی لسٹ آپ بنا لیں گے نا، مجھے نہیں پتا آپ نے کن کی لسٹ بنائی ہے، مگر ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ان 5 میں سے جس کی بھی آپ نے لسٹ بنائی ہے، ایک چیز سملر ہوگی کہ وہ شفیق ہوں گے، سبحان اللہ، وہ نرم ہوں گے، وہ مسکرانے والے ہوں سبحان گے، اللہ، وہ حوصلہ افزائی کرنے والے ہوں گے، وہ جھاڑنے والے، وہ جھڑکنے والے، وہ ڈانٹنے والے، وہ ذلیل کرنے والے نہیں ہوں گے۔
اٹ مینس اس کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگوں سے محبت سے پیش آتا ہے، شفقت دیتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، وہ ہر دل عزیز بن جاتا ہے. لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں. اب آپ جس سے ملنا چاہیں گے اس کی کیوں نہیں سنیں گے؟ بالکل. یعنی آپ کو میں کہوں کہ ملنا کس سے، اور آپ کے میں فلاں شخصیت سے ملنے کا بڑا شوق ہے، وہ تو جو کہیں گے آپ مان لیں گے. تو آپ بھی ایسے بن جائیں، لوگ آپ کی بھی سننے لگ جائیں. کیا بات، سمپل. کیا بات. ٹھیک ہے، آپ بھی ایسی لسٹ میں آ جائیں. اچھا، مقناطیس ہے نا، جی یہ اس کی دو رخ ہوتے ہیں. انسان کو مقناطیس بننا چاہیے. جس طرح مقناطیس کے ساتھ لوگ چپک جاتے ہیں نا، میگنیٹک کا اگر آپ کے اندر پاور ہے نا، مبلغ دعوت اسلامی ہو، جتنے والد مجھے سن رہے ہیں، ٹیچر سن رہے ہیں، اگر آپ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر لیں کہ آپ ایک میگنیٹ بن جائیں، لوگ خود ہی قریب آنا پسند کریں، پھر تو آپ کی باتیں ساری سنیں گے اور آپ کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. دین کا کام کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اپنے بچوں کو سمجھانا بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ لوگ آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں. لیکن اسی میگنیٹ کو الٹا کر دیں تو ساری چیزیں جو لوہے کی ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب اس کی اس طرح دو رخ ہیں کہ میگنیٹ کی ایک ویوز تو ہیں جو پازیٹیو ویوز کے لیں. آپ کی شفقت، آپ کی محبت جو ہے وہ لوگوں کو قریب کر سکتی ہے. آپ کی نفرت، آپ کا جھاڑنا، کہ کچھ شخصیات میں محسن بھائی ہم سب کو ہی تجربہ ہے، کچھ شخصیات میں واقعی پھول ہوتے ہیں اور کچھ شخصیات میں واقعی کانٹے ہوتے ہیں. یعنی جنہیں ملنے کوئی جی نہیں چاہتا، بندہ مل کے کہتا ہے نہیں ملتا تو اچھا تھا، سارا موڈ ہی خراب کر دیا، سب خراب، سارا موڈ خراب کر دیا. کیونکہ ان کا انداز ہی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ملیں گے کوئی کانٹا چبو دیں گے، کوئی نہ کوئی طنز کر دیں گے، کوئی نہ کوئی تنقید کر دیں گے. بندہ گیا خوشی کی خبر لے کر اس میں بھی کوئی کیڑا نکال دیں گے. تو اب بندہ کہتا ہے نہ ہی ملتا تو اچھا تھا. میں کبھی کبھی ایسے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں، یار کبھی یہ مشکل میں آ گئے تو ان کو ساتھ کون دے گا؟ دیکھیں، انسان پہچانا ہی جب جاتا ہے جب آپ پر کوئی ڈیفیکلٹ وقت آئے نا، کوئی مشکل وقت ہے، بیمار ہو گئے یا پریشان ہو گئے، تو دوست ہی ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں جو کھڑا کر دیتے ہیں انسان کو، حوصلہ دے دیتے ہیں. لیکن زندگی بھر جس نے دل ہی توڑے ہیں، جس نے حوصلہ شکنی ہی کی ہے، میں سمجھتا ہوں جب وہ پریشان ہوتا ہوگا بیچارہ تو اس کو تو کہاں تنہا رہ جاتا ہوگا. ایسے لوگوں کے دوست بھی نہیں ہوتے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو بڑا پیارا ہمیں ایک مدنی پھول سکھایا گیا ہے کہ جو نگران، یہ جو ذمہ دار کہتا ہے نا میری کوئی نہیں سنتا، وہ بظاہر اپنی ہی نااہلی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے. یعنی آپ کا یہی کہنا کہ میری کوئی نہیں سنتا، یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ دیر از سم فالٹ ان یو، آپ کے اندر کوئی پرابلم ہے، آپ اس کو ٹھیک کر لیں، لوگ سننا شروع. ماشاءاللہ. آپ کی کوئی نہیں سنتا نا، اس کی بہت ساری وجہ آپ کے بڑے عجیب و غریب تکیہ کلام، وہ بار بار وہ ریپیٹ کرتے ہیں. آپ کیا سمجھے اور سنائے کیا سمجھے؟ اب ہر دو بار بولے کیا سمجھے، بولے میں کچھ نہیں سمجھا بھائی، تو ٹھیک کہہ رہا ہوں. ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں. اچھا، جیسا کہ چونکہ چنانچہ ان چیزوں کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ ہماری کئی باتوں سے لوگ دور ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں تو کبھی ریکارڈ ہی کر لیں اپنی گفتگو کہ میں نے 5 منٹ میں، ایک مجھے میسج آیا، مجھے یاد ہے میرا خیال ہے 2 منٹ کا میسج تھا، اور اس 2 منٹ کے میسج میں اس بندے نے 21 بار حاجی صاحب بولا تھا. میں نے گنا اور میں نے اس کو میسج کیا کہ ایک کام کرے، اپنے میسج کو سنے کہ آپ نے کتنی بار حاجی صاحب کا ہے. پھر آئندہ سے وہ معذرت بھی کی، اور اب ان کے میسج آتے ہیں اس میں اب بھی گنتا ہوں تاکہ تربیت ہو گئی کہ نہیں. کہتے ہیں اب 1-2 بار ہوتا ہے. تو اب اتنا بازو کا تکیہ کلام ہوتا ہے کہ ہر ایک جملے کے بعد انشاءاللہ، اب چاہے انشاءاللہ بھی صحیح نہیں بول رہے ہوتے تو انشاءاللہ، ماشاءاللہ، ہر چیز کے کہنے کا ایک وقت ہے. ایک صاحب تھے ہمارے، بزرگ تھے، ان کو شاید وسوسہ ہو گیا تھا یا واللہ عالم، جو آتا نا اس کو آفس میں داخل تو آفس کے گیٹ پہ بیٹھتے تھے، مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں. اب جو بندہ 4 بار آیا اس سے 4 بار انہوں نے معافی مانگنی. اب یہ ہو گیا کہ وہ بندہ گیٹ میں داخل تو کہتا میں نے آپ کو معاف کیا. اب وہ اندر جاتا تھا، ان کے بولنے سے پہلے ہی کہتا میں آپ سے ناراض نہیں. اچھا وہ ہاں سوال، آپ ناراض تو نہیں ہے مجھ سے، مجھے معاف کر دیں. اب جو داخل ہوتا کہتا میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، پھر آگے جاتا. تو یہ بھی دیکھ لیں کہ کبھی کبھی کسی چیز کی ریپیٹیشن جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ وقار کو بھی جو ہے نا وہ میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس ایک گھر ہے جس میں میں رہتا ہوں، اور دوسرا ایک گھر بنایا ہوں میں، اس کا کرایہ آ رہا ہے، اور اس سے اور ایک گھر بنایا ہوں میں، ایسے ہی 2-3 گھر بنایا ہوں میں، لیکن میرے پاس میں کچھ پیسے سیف نہیں ہیں. تو کیا اس پر زکوٰۃ نکلے گی؟ تھوڑا آپ اس کا جواب دیجیے. ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ گھر، مکان، دکان، پلاٹ، زمین، ان پہ زکوٰۃ جب ہوتی ہے جب بیچنے کی نیت سے کسی نے خریدا ہو اور وہ نیت برقرار بھی ہو. اگر نیت یہ تھی کہ اپنے لیے رہیں گے، یا جیسے سائل نے سوال کیا صاحب نے کہ کرائے پہ دینے کے لیے انہوں نے مکان لیا ہے، تو کرائے پہ دینے کے لیے چاہے کتنی ہی مکان ہو تو ان پہ زکوٰۃ نہیں. رہا وہ کرایہ، اب کرایہ بھی کہہ رہے ہیں میرے پاس سیو نہیں ہوتا، تو اس پہ بھی نہیں. ہاں کسی وقت کرایہ سیو ہوتا ہو، اس پر سال گزرتا ہو، تو اس صورت میں اس کرائے پر تو ہوگی زکوٰۃ، لیکن اس مکان پر جو کرائے پہ دیا گیا ہے چاہے وہ کتنے ہی صحیح، اس پر زکوٰۃ نہیں. اور یہ ہے کہ جو انسان روزہ نہ رکھے اس کا فدیہ کیسے ادا کرے؟ روزہ نہ رکھے، اب وہ کیوں نہیں رکھ رہا؟ اگر تو واقعی کسی مرض کی وجہ سے نہیں رکھ رہا تو اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے. صحتیاب ہونے کے بعد اس کی قضا رکھنی ہوگی. اور روزہ نہ رکھنے کی صورت یہ ہے، وجہ یہ ہے
کہ وہ اتنا ضعیف بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کے اندر کمزوری آ چکی ہے. اب ظاہر دن بہ دن کمزوری بڑھتی جا رہی ہے عمر کے ساتھ ساتھ, اور آئندہ بھی امید نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ پائے گا. تو ایسے کے لیے وہ روزوں کا فدیہ رکھا گیا ہے, اور وہ فدیہ ہے ایک روزے کے بدلے میں ایک فطرے کی رقم, ٹھیک ہے, وہ ادا کرے. تو یہ صرف شیخ فانی یعنی وہ ضعیف جو کمزوری کی وجہ سے, ضعف کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے, لیکن جو کسی مجبوری یعنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا, تو اس صورت میں اس کا فدیہ نہیں ہے بلکہ صحتیاب ہونے کے بعد اسے اس کی قضا ہی کرنی ہوگی. اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا. میرا نام رضوان رشید ہے, میں مظفر آباد کشمیر کا رہنے والا ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ کسی طرح کی پریشانی کو چھپانا اس کا ثواب انسان کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ مصیبت چھپانے کی فضیلت, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, صفحہ نمبر 169. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا یعنی چھپایا اور لوگوں کو اس کی شکایت نہ کی, تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. ہمارے شکایت کرنے کا جو حال ہے نا وہ یہ, جیسے یار آج تو نیند نہیں آئی. اچھا آپ نے کسی سے کہا آج تو نیند نہیں آئی, نیند نہ آنا یہ مصیبت تو تھی, پریشانی تو تھی. آپ نے جس کے سامنے اظہار کیا, کیا وہ نیند نہ آنے کا جو نقصان ہے وہ جو بھی نقصان ہوا وہ پیمنٹ کر دے گا, یا جو نقصان ہے اس کی تلافی ہو جائے گی کہ نیند نہ آنے کی وجہ سے جو آپ کے اندر بے سکونی کی کیفیت ہے اب بالکل آپ فریش ہو گئے؟ بلکہ اگر فریش ہو بھی گئے آپ مگر اس لیے نہیں کہا تھا کہ یہ مجھے فریش کر دے گا, تب بھی یہ شکایت ہی ہے. اگرچہ یہ گناہ نہیں ہے لیکن یہ مکروہ ہے تنزیہی کے درجے میں, بلا ضرورت کسی کو بولنا. ہاں کسی کو اس لیے بولا تاکہ وہ دعا کرے, نیت ہو کیا اب دعا کرنا 2 دن سے طبیعت میری ذرا لوز ہے, یا میری طبیعت صحیح نہیں ہے, وہ ذرا اٹھنے کی ہمت نہیں ہے, ذرا کلینک جا کر میرے لیے بات کر کے دوا لے آئے. اس طرح کہنے کہ ضرورت ہو دعا کے لیے کہنا ہے, یا اس لیے کہنا ہے کہ اگر اس کو پیچھے سے پتا چلے گا تو برا لگے گا. جیسے ماں ہے, باپ ہے, اس کو نہیں بتاؤں گا تو برا لگے گا کہ بیٹے تم نے بتایا نہیں, ہم سے چھپایا, کیوں نہیں بتایا؟ تو اب اس لیے بتا دیا کہ باپ پیچھے سے سنیں گے تو ان کو تشویش بڑھے گی یا پریشانی ہوگی وغیرہ وغیرہ. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے ہیں, حضرت سیدنا احمد بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ایک بار میری داڑھ میں شدید درد ہوا جس کے سبب میں ساری رات سو نہ سکا. میں نے دوسرے دن اپنے چچا جان علیہ رحمۃ الحنان کی خدمت میں شکایت کی کہ میں داڑھ کے درد کی وجہ سے ساری رات سو نہ سکا. اس بات کو میں نے 3 بار دوہرایا, ریپیٹ کیا 3 بار. اس پر انہوں نے, یعنی چچا جان یہ بھی اہل اللہ میں سے تھے, اس پر انہوں نے کہا تم نے ایک ہی رات میں ہونے والے اپنے درد کی اتنی زیادہ شکایت کر ڈالی, حالانکہ میری آنکھ کو ضائع ہوئے 30 برس ہو چکے. میں نے کبھی کسی سے اس کی شکایت نہیں کی. اچھا آپ برے 30 سال کا بول تو دیا, یہاں ضرورت تھی, یہاں اس کو نیکی کی دعوت دینی تھی کہ دیکھو میں نے 30 سال میں میری آنکھ ضائع ہوئی. کوئی ایسی صحیح کہ ضرورت ہو جس کی بنا پر بتائے تو یہ شکایت نہیں ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ثواب پر نظر رکھیں, کہ ہم بلا ضرورت نہیں بتائیں گے تو ہم کو ثواب ملے گا. صبر کریں گے, اور صبر کا پتہ نہیں ہوتا کہ صبر ہوتا کیسے ہے.
اب بلا ضرورت کسی ایک پر بھی، بیسٹ فرینڈ پر ہی بلا ضرورت اپنی پریشانی کا اظہار کر دیا نا، اب یہ صبر نہ رہا، گیا صبر کا ثواب خلاص ہو گیا. بیسٹ فرینڈ کو بھی بتانا ضروری تھوڑی ہے. گھر کے کسی بھی فرد کو بلا ضرورت بتایا تو اب یہ صبر کا ثواب اس نے کھو دیا. افطار سے کچھ دیر قبل آپ نے دیکھا مناجات و دعا پر مشتمل سلسلہ دعائے افطار. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. یا رب مصطفیٰ، یا رب صحابہ، یا رب تابعین، یا رب الاولیاء، ہماری امیدوں کی لاج رکھ لے، لاج رکھ لے گناہ گار کی، لاج رکھ لے گناہ گار کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب. اے رب کریم یا ارحم الراحمین، تجھے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تجھے اہل بیت کا واسطہ، خلفائے راشدین کا واسطہ، اے رب کریم ماہ رمضان کا واسطہ ہم سب کی مغفرت کر دے. کہ توبہ میں پھر گناہوں میں مولا کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں، نہ مارے نفس ورتا ہے. اے رب کریم ہم سب کو تیری پسند کا بندہ بنا دے، کرم کر دے، فضل کر دے، ہماری قبر کو جہنم کا گڑھا بننے سے بچا لے، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے. یا رب کریم ہماری بے حساب مغفرت کر دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ساری امت کی مغفرت فرما دے. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تجھے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر کر دے. اللہ کتنے ہی مریضوں نے، طرح طرح کے مریضوں نے، ان کے نمائندوں نے تیرے آکے بڑی امید بھرے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے کہ یہ دعا ہو رہی ہے، مجھ پر بھی کرم ہو جائے گا، میری بیماری بھی دور ہو جائے گی، میرے بھی درد و دکھ کم ہو جائیں گے، میرے بھی قرضے اتر جائیں گے، میرے گھر میں بھی محبتوں کا دور دورہ آ جائے گا، میرے دسترخوان میں بھی برکت آ جائے گی، مجھ پر بھی رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، مجھ پہ بھی قرضے اترنے کے لیے آسانیاں کر دی جائیں گی، میرے گھر کا بھی سکون جو برباد ہو چکا ہے وہ امن میں بدل جائے گا. کیسی کیسی امیدیں لے کر، اس سے زن لے کر تیرے حضور تیرے بندے تیری بندیاں حاضر ہیں. اے رب کریم ان کے اور ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اس کے بعد آپ نے نصیحت، اصلاح انسانیت، حسن معاشرت اور سبق آموز واقعات پر مشتمل سلسلہ میرے رب کا کلام ملاحظہ کیا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. ابھی یہ ارشاد فرمایا کہ جو عرصہ 20 سال سے 25 یا 30 سال سے قرآن پاک صحیح نہیں پڑھتے تھے، ابھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے
ان کو اصلاح کا رجحان ملا ہے, قرآن پاک کی اصلاح ہو گئی. تو اب یہ 25-30 سال کی نمازوں کا کیا بنے گا, اس کی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین و ایاکم. دیکھیے اس میں ایک کال پر تو یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ پچھلی نمازیں کیا ہوئی کیا نہیں ہوئی, کون سی تلاوت کی تھی, کون سی تلاوت صحیح کی تھی, کون سی تلاوت غلط کی تھی. اچھا پھر نماز میں نماز کے صحیح یا غلط ہونے کا تعلق صرف قراءت ہی سے تو نہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی تلاوت اگر درست نہیں تھی تبھی آپ کی نماز میں پرابلم ہوگا. کیا میرے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ پتہ ہے کہ نماز کی شرائط کتنی ہیں؟ اگر شرطیں پوری نہ ہوئی, پتہ ہوتی ہے عموماً, لیکن کتنی ہوتی ہیں, اچھا یہ شرط ہے یا نہیں ہے, بعض اوقات اس کا علم نہیں ہوتا. اور نماز میں شرط کا اتنی شرط کی ویسے اپنی اہمیت ہے. اذا فات الشرط فات المشروط, اگر شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے. تو نماز میں شرائط کا لحاظ رکھنا. پھر نماز کے فرائض کتنے ہیں کہ اس کا ہمیں پتہ ہے. کون سی ایسی بات ہے جو شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے کہ اس کا ہمارے علم میں ہے. یہ معلومات حاصل کریں اور پھر دیکھیں کہ میری نماز درست ہے یا نہیں ہے. پھر نماز کے واجبات دیکھیں. پھر نماز میں وہ چیز دیکھنی ہے جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. مفسدات الصلاۃ کون سے ہیں, مکروہات کون سے ہیں, بہت سارے چیزیں دیکھنی ہیں. اس کے لیے مشکل کتاب نہیں, آسان کتاب میں آپ کو بتاتا ہوں. نماز کے احکام یا امیر علیہ سنت کی کتاب ہے. اس میں نماز کے پورا بیان موجود ہے. عام اسلامی بھائی کے لیے بہترین کتاب ہے. اس کو دیکھ کر آپ اپنی نماز درست کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, میتھمیٹکس بھی آپ نے پڑھ کے پڑھا نا, اتنی آسانی کے ساتھ آپ نے میتھمیٹکس بھی نہیں پڑھا. پھر میتھمیٹکس پڑھتے ہیں, ایک تو حساب کتاب پڑھتے ہیں, پھر جیومیٹری پڑھتے ہیں, پھر الجبرا پڑھتے ہیں. بھائی آپ بتائیے کیا کچھ پڑھ کر بھی کچھ بھی نہیں پڑھا, نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا بعض اوقات. تو دیکھیں اتنا کچھ پڑھ رہے ہیں. اسی طرح سوشل اسٹڈیز الگ پڑھ رہے ہیں, تو پھر پاکستان کا تو مطالعہ پاکستان الگ پڑھ رہے ہیں, پاکستان اسٹڈیز الگ پڑھ رہے ہیں, سوشل اسٹڈیز الگ پڑھ رہے ہیں, اکنامکس آپ الگ پڑھ رہے ہیں, اور بہت سارے سبجیکٹس آپ الگ پڑھ رہے ہیں. سائنس میں جاتے تو بایولوجی ایک الگ دنیا ہے, تو فزکس ایک الگ دنیا ہے, تو کیمسٹری ایک الگ دنیا ہے. اتنے سبجیکٹس آپ پڑھتے ہیں, آپ اس میں تو کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے. کسی بھی ایک پروفیشن کی طرف جانا ہے, آپ کو 10 12 سبجیکٹ پڑھنے پڑتے ہیں, تب آپ جا کے اس پروفیشن کے اندر کسی طرح کی کوئی قابلیت اور اہلیت پانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ قرآن کریم اور نماز, جیسے ابھی بات نماز کی, چونکہ انہوں نے نماز کا سوال کیا تھا اس لیے میں نماز کی کچھ آپ کو وضاحت کر رہا ہوں. تو نماز کے حوالے سے صرف قراءت کا مسئلہ نہیں ہے, آپ طہارت کے حوالے سے غور کریں کہ کیا طہارت ہماری درست ہے یا نہیں ہے. پھر طہارت کی قسمیں کتنی ہیں, طہارت میں پھر غسل بھی آ جائے گا, طہارت میں وضو بھی آ جائے گا, کپڑے پاک کرنے کا طریقہ اس کے متعلق آپ کو ہمیں پتہ ہے یا نہیں ہے. گھر میں کپڑے دھل ہی رہے ہوتے ہیں, پاک ناپاک کپڑے بازوں کا ساتھ دھلتے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے. پلیز میری مدنی التجا ہے آپ سب سے, میرے تمام مدنی چینل کے تمام عاشقان رسول, خواہ اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہنیں ہیں, اب سب سے مدنی التجا کرتا ہوں, بی سیریس, سنجیدہ ہو جائیے اور غور کیجیے. یار قرآن پڑھنے نہیں آ رہا, یار یہ طہارت کی باتیں کر رہا ہے بیٹھ ٹی وی پر, یار طہارت کیا یار, یہ صغرا کیا کبرا کیا, اچھا غسل کے فرائض ہیں, وضو کے فرائض ہیں, جی ہاں, تیمم اس کے اپنے احکام ہیں, بہت سارے میٹر ہیں, علم ہے نا, نہیں آتا نا, سیکھیں. اس کے بعد آپ نے کھانے کے مناظر کو ملاحظہ کیا, آئیے اب اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں. محمد سید الکونین والثقلین, محمد سید الکونین والثقلین, والفریقین من عرب ومن عجم, مولاي صل وسلم دائما ابدا على اس
اس کے بعد آپ نے دنیا بھر میں جاری مدنی کاموں کے متعلق باخبر رہنے کے لیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جمعۃ المبارک میں بعد عصر مدنی مذاکرہ فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا۔ پچھلے دنوں کچھ اس طرح کا واقعہ مجھے تحریری طور پر ملا ہے، اخباروں میں بھی آیا ہے کہ ایک بچی نے پسند کی شادی کی ہوگی تو اس کو اس کے گھر والے لے گئے اور اس کو پھر جلا دیا۔ اب آپ سے عرض کرنی ہے کہ اس معاملے میں آپ کی اپنی مدنی سوچ کیا ہے؟ اول تو اس طرح کرنا نہیں چاہیے، یہ لڑکی ہو لڑکا ہو جو بھی ہو، ان کو اپنے والدین کی رضامندی کے ساتھ شادی کرنی چاہیے۔ اب خدا نہ خواستہ کسی نے کر ہی لیا یہ اقدام، اور وہ نکاح جو تھا وہ حق نکاح ہے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ اب کوئی ایسی سبیل کریں، ایسا راستہ کریں کہ ان کا گھر ٹوٹے نہیں۔ میرا اپنا انڈیا یہی ہے اور وہ شریعت کے عین مطابق ہے۔ اور سلسلہ ہے میرے رب کا کلام، نگران شورا نے دیے مدنی پھول۔ یہ زا ہے، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، اس کو مجوز پڑھیں گے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، قلیلاً و ایایا پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شرکائے اعتکاف کو اپنے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ نگران پاکستان اسلامی کابینہ حاجی شاہد عطاری نے بعد فجر مدنی حلقے میں شرکائے اعتکاف کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن سردار آباد پنجاب پاکستان نے مدنی چینل کی سحری ٹرانسمیشن بنام رحمتوں بھرے لمحات میں نگران شورا کے ڈاکٹرز کے ہمراہ مدنی پھولوں کے ساتھ شرکت ہوئی، جبکہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری نے سلسلے کے مختلف سیگمنٹس میں مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ حضرت مولانا محمد کاشف سلطان صابری عطاری کے والد گرامی محمد سلطان محمود صابری کا مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں انتقال ہو گیا۔ ان کی نماز جنازہ میں ایک تعداد میں اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ اس کے بعد آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے میٹھے فرامین پر مشتمل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث دیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اب اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ نیت کا جو بنیادی مقصد ہے، فقہائے کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیت اس بات کے لیے مشروع کی گئی ہے، یعنی اس بات کے لیے رکھی گئی ہے تاکہ عبادت اور عادت کے درمیان فرق ہو جائے، اور دوسرا اس کا فقہائے کرام کے نزدیک جو مقصد ہے نیت کا وہ یہ ہے کہ دو عبادتوں کے درمیان فرق ہو جائے، یعنی ایک کام عادت سے عبادت کیسے بنے یا عبادت سے عادت کیسے بنے، یہ نیت کے ذریعے ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال علماء کرام نے یہ دی کہ کوئی شخص مسجد میں سیدھے قدم سے داخل ہونے کا عادی ہے، اب وہ بطور عادت داخل ہوتا ہے، اس کی نیت کسی بھی طرح اس بات کی نہیں ہوتی کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، یہ اس کی عادت کہلائے گی۔ اور اگر وہ اس نیت کے ساتھ مسجد کے اندر سیدھا قدم رکھتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا، تو پھر اس صورت میں اس کو سنت کا ثواب حاصل ہوگا۔ تو عبادت اور عادت کے درمیان فرق کرنے کے لیے نیت کو رکھا گیا۔ اسی طرح دو عبادتوں کے درمیان کہ کون سی عبادت فرض کہلائے گی، کون سی نفل کہلائے گی، اور فرض میں کون سی فرض ادا ہوگی، یہ نیت کے ذریعے تمییز ہوتی ہے، نیت کے ذریعے یہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو بولتے ہیں، دل کے اندر ارادہ ہونا یہ اصل نیت ہے۔ زبان سے بندہ کچھ بھی کہتا پھر رہا ہو، لیکن اگر اس کے دل کے اندر نیت موجود نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہ نیت نہیں کہلائے گی۔ مثال کے طور پہ مسجد کے اندر کوئی داخل ہوتا ہے اور بے اختیار اس کے منہ سے نویت سنت الاعتکاف نکلا کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، لیکن اس کے دل کے اندر اعتکاف کی نیت حاضر ہی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اعتکاف کی نیت یہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح منہ سے کلمہ نکل رہا ہے کہ میں ظہر کی نماز ادا کرتا ہوں، لیکن دل کے اندر کوئی اس کے خیال ہی نہیں نماز ادا کرنے کا، ویسے ہی عادتاً اس کے منہ سے نکل گیا، تو اس صورت میں نیت نہیں ہوگی۔ نیت دل کے ارادے کو بولتے ہیں، تو دل کے اندر نیت کا ہونا ضروری ہے، اور جہاں تک رہا زبان سے ادا کرنا تو یہ انتہائی پسندیدہ کام ہے، اچھا کام ہے۔ یہ یاد رکھیے گا
کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور تابعین تک کا جو دور تھا اس میں زبان سے نیت نہیں ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ افراد دل کے اندر اپنی نیتوں کو حاضر رکھنے پر قادر تھے، وہ نیتوں کے اوپر انتہائی توجہ دیا کرتے تھے کہ وہ باقاعدہ علم نیت کو سیکھا کرتے تھے۔ بعد میں جیسے جیسے دور آگے بڑھتا گیا تو لوگوں کی چونکہ توجہ کم ہوتی گئی تو پھر فقہاء کرام نے واضح الفاظ میں یہ مسئلہ لکھا کہ زبان کے ساتھ نیت کرنا یہ ایک نیا کام ہے، اچھا کام ہے، اس کو بدعت حسنہ قرار دیا کہ بندہ جب زبان سے نیت کرتا ہے تو پھر اس کی دل کے اندر بھی نیت حاضر ہو جاتی ہے۔ بندہ ایک چیز زبان سے بول رہا ہے تو پھر دل کے اندر بھی عمومی طور پر اس کا ارادہ اس کا ہوتا ہے، تو چونکہ زبان سے نیت کرنا یہ دل کی نیت کے اوپر مدد دینے والا ہے، اس لیے زبان سے نیت کرنا یہ اچھی بات ہے کہ بندہ زبان کے ساتھ نیت کرے، اور فقہاء کرام نے باقاعدہ اپنی کتابوں کے اندر اس کے اچھا ہونے کی وضاحت کی ہے، اور اسی سے بدعت حسنہ یعنی ایسا کام کہ جو نیا ہو، پہلے نہ ہوا ہو، اس کے کرنے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا۔ آپ اور ہم دیکھیں کہ ہماری غلطیاں، ہماری خطائیں اور ہماری نافرمانیوں کا کوئی حساب نہیں ہے، لاٹ کے لاٹ، لاٹ کے لاٹ، لاٹ کے لاٹ اتنے ہیں، لیکن ہم سے جو درگزر کا اور رحم و کرم کا جو معاملہ ہے نا وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی۔ اگر ایک گناہ پر گرفت ہونا شروع ہو جاتی نا تو آج شاید ہمارا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ یعنی بزرگ فرماتے کہ اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو میرے قریب کوئی نہ بیٹھ سکتا، یعنی یہ حال ہوتا۔ لیکن یہ رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کریمی ہے، یہ آپ کا فیض ہے آپ کی امت پر کہ امت کی بہت ساری باتیں درگزر ہوتی ہیں، نظر انداز ہوتی ہیں، رحم و کرم جاری ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ہمیں وقتاً فوقتاً ایسی راتیں ملتی ہیں، ہمیں وقتاً فوقتاً ایسے مہینے ملتے ہیں، ہمیں ہر ہفتے جمعہ ملتا ہے، جمعہ کی ساعتیں ملتی ہیں، 24 گھنٹے ملتے ہیں ہفتے کے اندر، جس میں ہر گھڑی 6 لاکھ کی بخشش ہو رہی ہوتی ہے، 6 لاکھ، 1,44,00,000 جمعہ 24 ساعتیں ہیں، 24 گھڑیاں ہیں، بخشش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس قدر سعادت نصیب ہوئے ہمیں، اللہ ہمیں بس اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور ہم اسی پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماشاءاللہ امیر سنت کی زیارت ہو رہی ہے۔ اب جیسے سر پر امامہ شریف امیر سنت نے سجایا، اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ ہم بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے سر پر امامہ شریف کا تاج سجا لیں، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ امامہ شریف اپنے سر پر سجایا کرتے تھے، سر پر ٹوپی، ٹوپی پر امامے کا تاج سجاتے تھے۔ اور پھر کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امامہ شریف کی، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ عوام میں مشہور ہے کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، تو یہ بولنا کیسا؟ یہ محاورہ جو ہے نا عام طور پر وہ اس لیے بولتے ہیں کہ کسی چیز کا پانا مشکل ہو نا تو اس کے لیے بھی کوشش کرو تو وہ مل جائے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا محاورے میں مراد نہیں ہوتا، جیسے نہیں بولتے ارے آپ کو یاد کیا اور آپ آ گئے، کچھ اور مانگا ہوتا تو وہ بھی مل جاتا، یہ بھی محاورہ ہے۔ سر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں میں یا شادی بیاہ میں یا تقریبات میں لوگ کھانا کھانے کے بعد نہ صرف پانی بلکہ کولڈ ڈرنک کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، تو آپ اس کے تقاضوں کو بیان فرما دیجئے۔ پانی کھانا کھانے سے پہلے پینا جو ہے نا یہ مفید ہے، بیچ میں بھی پی لیا جائے لیکن بیچ میں منع بھی پڑا ہے میں نے، اور آخر میں پینا جو ہے نا یہ نقصان دہ پڑا ہے کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیا جائے۔
اور خصوصاً یہ ٹھنڈا پانی جو پیے تو وہ اپنے گردوں اور مثانے کی خیر منائے کہ اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو ٹھنڈا پانی اور کولڈ ڈرنک یہ تو پوائزن ہے. جس کو اپنا بدن برباد کرنا ہو نا اس کو خوب کولڈ ڈرنک پینی چاہیے, یا جس کی دشمنی ہو نا جس سے, اس کو مشورہ دیا جائے کہ کھانے کے بعد ایک نہیں 2 بوتلیں کولڈ ڈرنک کی پیا کرو. باقی جس سے محبت ہو نا اس کو کولڈ ڈرنک کھانے کے بعد دکھانی نہیں چاہیے. یعنی اتنی نقصان دہ مبالغہ ہے. کولڈ ڈرنک اپنے غذاؤں سے مائنس کر دیجئے اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں. تو شربت پینا ہے تو اس میں نیمو کی شکنجی بنتی ہے, پانی میں لیمو نچوڑ کر اس میں کچھ مقدار چینی کی ڈالنی پڑتی ہے, وہ کم ڈالیں اور یہ پئیں تو یہ صحت کے لیے انشاءاللہ فائدہ کرے گی. آپ دودھ میں پانی ملا لیں, اس کو کچی لسی بولتے ہیں. کچی لسی گرمیوں کی بہترین غذا ہے. یہ افطار میں بندہ پیے, کھجوریں کھائے کہ یہ توانائی جو گئی نا دن بھر کی یہ پلٹ کر آ جائے گی.